हाय व्यूवर, गुड मॉर्निंग। इंडिया पाकिस्तान में तो अभी रात होगी, लेकिन यहाँ पे सुबह है। इस वीडियो के बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि बिब्स ने अपना जो यूट्यूब चैनल का टाइटल है उसमें हेल्थ भी ऐड किया हुआ है। उसका बैकग्राउंड ये है कि उसने मुझसे बात की कि लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम बिब्स हस्बैंड, केमिकल इंजीनियर हूँ यहाँ पे अमेरिका में। तो यहाँ पे एक सेमिनार होता है हर वीक वाशिंगटन डीसी में, जो कि हमारे घर से तकरीबन 8 या 9 माइल है। तो वो सेमिनार जो है ना, वो जो PhD डॉक्टर्स हैं बायोकेमिस्ट्री में, मतलब है उन्होंने MD किया है, फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने PhD किया है, और ये बात करते हैं लेटेस्ट ब्रेक थ्रू जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्थ में। उस पे ये लोग लेक्चर देते हैं 1 या 2 घंटे का। तो उसमें जो ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। तो चूँकि मेरा भी जो ना वो केमिकल बैकग्राउंड है, तो मैं इन चीज़ों को समझता हूँ आसानी से। तो बिल ने मुझसे बात की कि क्या ख्याल है अगर आप जो है ना मतलब हेल्थ पे वीडियो अपलोड किया करें, जो हमारे लोग हैं इंडिया पाकिस्तान में। और जब मैं देखता हूँ ऑनलाइन सर्च, तो ये जो है वहाँ पे ये 2-3 बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, और उसका मुझे बहुत नॉलेज है। मैं बता दूं कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, इट्स नॉट माय रिसर्च, इट्स द रिसर्च बाय द prominent doctors, PhD डॉक्टर्स हियर इन अमेरिका। तो उस पर हम बात करेंगे। 3 चीज़ें उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे। एक है डायबिटीज़, शुगर, दूसरा है ब्लड प्रेशर, और तीसरा है जो मैदे की स्टमक डिजीज़ है, उन इलाकों में ज़्यादा है। तो मेरे पास तकरीबन 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं जो मैंने इन सेमिनार्स में मैंने ली है। तो मैं जनरली बस वैसे मेरा इंटरेस्ट है, तो उसको मैं बार बार सुनता हूँ, उन वीडियो को देखता हूँ, और उसका जो बायोकेमिकल पॉइंट्स होते हैं उस पर मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब हम शुरू करेंगे। आज का जो टॉपिक है कि क्या शुगर या डायबिटीज़ रिवर्सिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे अमेरिका में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इस बीमारी को शुगर या डायबिटीज़ नहीं बोलते, वो उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आप लोगों ने क्योंकि ये रिलेटेड टू फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आपने पहले समझना होगा कि ये बीमारी है क्या। तो जब आप समझ जाएंगे, उसका जो केमिकल इंटरप्रिटेशन है वो आप समझ जाएंगे, तो आप उस पर सोचेंगे, और व्हेन यू कनेक्ट डॉट्स, तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हाँ, ये रिवर्सिबल है। शुगर रिवर्सिबल है। कैसा है, इसके लिए पहले आपको जो है ना ये समझना होगा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, कि आप जो खुराक लेते हैं उसके साथ होता क्या है। तो मैं फिर भी बता दूं कि बहुत सारे लोग जो इन सेमिनार में आते हैं, मैंने 20-20 साल की लड़कियां देखी हैं कि उन्होंने इस मरज़ को जो है ना वो रिवर्स किया है, एंड दे आर डायबिटीज़ फ्री नाउ। मैंने अच्छा, यहाँ पे अमेरिका में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खुराक यहाँ पे बहुत है और बहुत सस्ता है। यूरोप में जो चीज़ आपको $5 में मिलती है,
وہی چیز آپ کو امریکہ میں 50 سینٹ کا ملتا ہے. تو خوراک زیادہ ہے، اور پھر جو ہے نا یہاں پہ یہ چیز اور مطلب ہے یہ فاسٹ فوڈ جو ہے جگہ جگہ پہ، یہ میکڈونلڈس ہے، چک فیلیز ہے، یا ٹاکو بیلز ہے، یا اس طرح کے KFC اور برگر کنگ اینڈ یو نیم اٹ. تو یہ چیزیں زیادہ ہے. پھر یہاں کے جو بچے ہیں، کیونکہ اسکولوں میں بھی ان کو وہی جو نا کھلایا جاتا ہے، تو ان کا جو برڈ ٹیسٹ برڈز ہے وہ جو ہے نا پھر ہماری جو مشرقی خوراک ہے اس کو پھر یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ بچے. تو لیکن پھر بھی بہت کم لوگ یہاں پہ شوگر یا ڈائبٹیز سے مرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ زیادہ ہوتی ہے اس بیماری کی. تو اگر آپ کو اس بیماری کی سمجھ آ جائے کہ یہ ہوتا کیا ہے، اور آپ کو ان دا فرسٹ پلیس ہوئی کیوں ہے، تو پھر اس کو مینیج کرنا یا پھر اس کو ریورس کرنا بہت آسان بن جاتا ہے. تو اب ہم اتنے ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے، لیکن اس کے جو چیزیں ہیں میں وہ آپ کو بتاؤں گا. آپ جو بھی کھاتے ہیں، جو چیز بھی کھاتے ہیں، اگر آپ کو ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ اس میں کتنا شوگر ہے، جو چیز میں کھا رہا ہوں، اور میرا جسم کتنا شوگر جو ہے ایٹ اے ٹائم ایبزارب کر سکتا ہے، تو آپ کو جو ہے اس کو شوگر کو کنٹرول کرنے میں تقریباً بہت ہیلپ ملے گا آپ کو شوگر کنٹرول کرنے میں، مینیج کرنے میں. پھر اس کو ریورس کیسے کرنا ہے؟ when you become expert about your food and about your lifestyle, then it will be easy for you to reverse it. پہلا. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ ہیں جن کو یہ بیماری ہے شوگر، ان کو بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس پہ آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں انڈیا میں، تو اس کو اس کا نہیں، کیونکہ وہاں پہ ریسرچ سسٹم نہیں ہے. میرا ایک کزن ہے، پروفیسر ہے میڈیکل کالج میں پشاور میں، اور سرجن ہے، مجھ سے بھی تقریباً 20 سال بڑا ہے، ابھی مطلب یہ ہوگا. تو وہ آیا تھا پچھلے سال، تو ہم باتیں کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میں اسٹوڈنٹس کو وہی پڑھا رہا ہوں جو میں نے 30 یا 40 سال پہلے پڑھا ہے، خود وہی بکس ہے. تو آپ دیکھیں ریسرچ کدھر ہے. یہاں پہ تو ہر روز ہر دن نیا ریسرچ ہوتا ہے. تو ایک تو ریسرچ سسٹم نہیں ہے. ہمارے لوگ بہت محنتی ہے، لیکن جب وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو ادھر ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، ادھر پرائیویٹ کلینک چلاتے ہیں، ان کو ریسرچ کا ٹائم نہیں ملتا. تو وہ تو چھوڑیں، یہاں پہ امریکہ میں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، انڈیا پاکستان میں 4 سال لگتے ہیں ڈاکٹر بننے میں، آفٹر FSC. یہاں پہ امریکہ میں 13 سال لگتے ہیں. پھر بھی یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو انہوں نے یہاں پہ پڑھا ہے، ان کو بھی جب جو ہمارا فیملی فزیشین ہے اس کے ساتھ جب میں بات کرتا ہوں، جب اس کے ساتھ ٹائم ہوتا ہے، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے لیٹسٹ ریسرچ کا. تو پہلے آپ نے سمجھنا ہے کہ جب آپ کچھ کھاتے ہیں اس کا ہوتا کیا ہے. تو جو چیز بھی آپ کھاتے ہیں، اگر آپ پھل کھاتے ہیں، بریڈ کھاتے ہیں، سویٹ کھاتے ہیں، ویجیٹیبلز کھاتے ہیں، تو اس کا جو فنش پروڈکٹ ہوتا ہے وہ ہے شوگر مالیکیول. اس سے شوگر بنتی ہے اور وہ آپ کے بلڈ سٹریم میں شامل ہوتی ہے. تو پھر جو ہی آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کا ایک آرگن ہے باڈی میں، پینکریاس، وہ انسولین جو ہے نا انجیکٹ کرتا ہے بلڈ میں، اور وہی انسولین آپ کا شوگر پارٹیکل آپ کے بلڈ سے لے کے آپ کے باڈی سیلز تک پہنچاتا ہے. تو جب آپ کے جو باڈی سیلز جو ہے نا وہ مطلب ہے وہ فل ہو جاتے ہیں شوگر سے، تو وہ جو ایکسٹرا شوگر ہے وہی انسولین وہ شوگر لے کے
آپ کے بلڈ سٹریم سے اور آپ کا جو لیور ہے اس میں سٹور کرتا ہے ایز گلائکوجن اور انرجی. تو جب بھی آپ کا بلڈ شوگر کم ہوتا ہے، جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں بلڈ سٹریم میں، تو وہی سٹور گلائکوجن جو ہے، جو سٹور مالیکیول ہے شوگر کی آپ کے لیور میں، تو لیور وہ ریلیز کرتا ہے آپ کے بلڈ میں، اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اسی طرح آپ کو بھوک لگتا ہے، آپ پھر کچھ کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے. لیکن یہ تو نارمل لوگوں کے لیے. لیکن جن کو ڈیابیٹیز ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو جب وہ کچھ کھاتے ہیں اس سے جو نا وہ شوگر پارٹیکلز یا شوگر مالیکول بنتے ہیں، وہ آپ کے بلڈ سٹریم میں شامل ہوتے ہیں. تو آپ کا انسولین اس کو جو ہے نا آپ کے سیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن سیل، آپ کے باڈی سیلز جو ہے نا وہ ریفیوز کرتا ہے، اس کو لیتا نہیں ہے. یہی اس کی جو ہے نا وہ میکینزم ہے. ایک نارمل انسان اور ایک جو ہے نا جن کو ڈیابیٹیز ہے، اس انسان میں یہ فرق ہے کہ نارمل انسان کا جو شوگر پارٹیکل ہے وہ تو بلڈ سے ٹرانسفر ہوتا ہے اس کے باڈی سیلز میں، اور کچھ سٹور ہوتا ہے اس کے لیور میں. لیکن جن لوگوں کو یہ بیماری ہے ان کا یہ میکینزم کام نہیں کرتا. تو مجھے جو ہے نا ایک فکرہ ہے، ایک لیٹسٹ کلاس جو میں نے لی تھی، تو وہ ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ کیوں نہیں ہوتا. کیا آپ کا جو انسولین ہے وہ بلائنڈ ہوتے ہیں، وہ اندھے بن جاتے ہیں، ان کو سیل نظر نہیں آتا، یا وہ جو ہے نا وہ پاگل ہوتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں. تو اس نے ایک مثال دی کہ انسولین اس طرح ہے جس طرح چیونٹیاں ہوتی ہے، اینٹس جو خوراک کو زمین سے اٹھا کے اپنے جو نا گھونسلے میں وہاں پہ ڈمپ کرتی ہے. انسولین کا کام وہی ہے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ جن لوگوں کو یہ بیماری ہے ان کے جو انسولین ہے، جب وہ بلڈ پارٹیکلز سیل کی طرف لے کے جاتا ہے اور سیل پہ ناک کرتا ہے تو وہ دروازہ نہیں کھولتا، کیونکہ اس کے اندر آلریڈی اتنا شوگر جمع ہوا ہے کہ اس کو اور ضرورت نہیں ہے. پھر وہ لیور میں لے کے آتا ہے. لیور کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ اس کے جتنے بھی سیلز ہیں وہ کلاگڈ، اس میں اتنا شوگر جمع ہوا ہے کہ وہ کچھ اور لے نہیں سکتا، وہ آلریڈی فل ہے. تو یہی فینامنا ہے شوگر، ان لوگوں کو جن کو شوگر ہے، اور ان لوگوں کو پھر آپ نے کتنے لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ ونٹ ایٹ اے ٹائم، چاہے وہ ہیلدی پرسن ہو یا جن لوگوں کو یہ بیماری ہے، ایٹ اے ٹائم اس کا جتنا بھی بلڈ ہے اس کے باڈی سسٹم میں، وہ کتنا شوگر ایٹ اے ٹائم ہولڈ کر سکتا ہے، کتنا شوگر اس میں سما سکتا ہے ایک ٹائم میں. تو آپ لوگوں کو یہ سن کر جو نا شاک لگے گا، اونلی 2.4 گرام، 3 گرام سے بھی کم. اور 3 گرام ہوتا کتنا ہے؟ ایک ٹی سپون جو ہے اس کا 1/4 حصہ، اتنا شوگر آپ کا بلڈ جو ہے نا وہ ایک ٹائم میں ہولڈ کر سکتا ہے. تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں، فار ایگزامپل ایک یہ پیس ہے بریڈ کا، کیا آپ لوگوں نے کبھی اس پہ ریسرچ کیا ہے کہ اس میں کتنے گرام شوگر ہے؟ تو اگر یہ 100 گرام کا ہے، اس میں 36 گرام شوگر ہوتا ہے، اور آپ کا بلڈ کتنا ایبزارب کر سکتا ہے؟ 2.4 گرام. تو اگر آپ کو یہ بیماری نہیں ہے تو آپ کا تو وہ جو شوگر ہے وہ آپ کا باڈی سیل ایبزارب کرتا ہے کچھ لیور میں. لیکن اگر آپ کو شوگر ہے اینڈ ایٹ اے ٹائم آپ کا شوگر جو ہے نا لیول ایٹ اے ٹائم 2.4 گرام اتنا ہی ہو سکتا ہے بلڈ میں، تو یہ جو رہتا ہے تقریباً 33.6 گرام، اس چیز کو کھانے سے وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ آپ کے بلڈ میں سٹے کرتا ہے، آپ کے بلڈ میں سرکولیٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کو نہ تو باڈی سیل سے ابزارب کرتا ہے نہ آپ کا لیور. اور اسی وجہ سے
آپ کا جو ہے نا وہ بلڈ شوگر لیول بڑھنا شروع ہوتا ہے. جب آپ کا بلڈ لیول بڑھنا شروع ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ جو ہے نا باڈی پینک میں چلی جاتی ہے، پینک. اور آپ کا جو پینکریاز ہے وہ اور انسولین جو نا وہ انجیکٹ کرتا ہے، تو آپ کا انسولین لیول بڑھ جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جو جن کا کنسیپٹ ہے نارمل کنسیپٹ کہ جب آپ کے باڈی میں جو ڈیابٹیز پیشنٹس ہیں ان کے بلڈ میں انسولین کی جو کوانٹٹی ہے وہ کم ہوتی ہے. یہ غلط ہے. جو پیشنٹس ہیں ان کے بلڈ میں انسولین کی مقدار 20 گنا ہوتی ہے عام لوگوں کے مقابلے میں. تو پھر اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے موٹاپا، زیادہ انسولین کی، اور اس ٹریگر یور بلڈ پریشر. تو جو بھی ڈیابٹیز پیشنٹ ہے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ان لوگوں کو بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے شوگر کا مرض. دو باتیں. ایک تو یہ شروع میں آپ جو بھی کھاتے ہیں نارمل، ناشتے میں کیا کھاتے ہیں، دوپہر میں کیا کھاتے ہیں، اور رات کو ڈنر میں کیا کھاتے ہیں. تو ایگزامپل اگر آپ ایک چپاتی کھاتے ہیں صبح اور ایک چپاتی کھاتے ہیں لنچ اور ایک ڈنر میں، پہلے آپ تو گوگل کریں کم از کم، ہر آدمی کے پاس سیل فون ہے آج کل، کہ ایک چپاتی میں کتنا شوگر ہے، اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ کے بلڈ میں کتنا شوگر ہو سکتا ہے ایٹ اے ٹائم. 2.4 گرام. تو اگر آپ ایک چپاتی کھاتے ہیں اور اس میں فار ایگزامپل 15 گرام شوگر ہے تو 3 ٹائم کا ملا کے 45 گرام. آپ کے اور آپ کا جو شوگر ایبزارپشن ہے وہ بھی بہت کم ہوتا ہے. اگر آپ جو ہے نا واک کرتے ہیں، آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، تو وہ نارمل لوگوں کے مقابلے میں آپ کا شوگر ایبزارپشن بہت منیمم ہے. تو اس چیز پہ اندازہ کریں. ابھی تو یہ میں نے 3 چپاتی کا ذکر کیا. ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ چپاتی کے ساتھ آپ کھاتے کیا ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کریں، گوگل کریں کہ جو آپ کی عادت ہے، جو آپ کھاتے ہیں صبح دوپہر شام، اس کا ایک چارٹ بنائیں کم از کم، اور ایک مطلب رفلی ایک جو اس کی جو کوانٹٹی ہے شوگر کی ایک خوراک میں، اس کا ایک چارٹ بنائیں اور اس کو دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کتنا ایبزارب کر سکتا ہوں. تو یہ تو میں نے ویسے موٹی باتیں آپ کو بتائی. پھر کتنے لوگوں کو پتہ ہے، یا عام لوگ تو چھوڑیں، کتنے ڈاکٹرز کو پتہ ہے انڈیا پاکستان میں کہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے، آپ کا بلڈ شوگر لیول زیادہ آتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کو کہ آپ کو شوگر ہے. اس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کے کس حصے کو شوگر ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک ہے ہر چیز کو، یا ایک خاص حصہ ہے آپ کے جسم میں کہ اس کو شوگر ہے؟ تو آئی بیٹ کہ میرے خیال میں 5% ڈاکٹرز کو بھی پتہ نہیں ہوگا انڈیا پاکستان میں. تو بیسڈ آن دیز ریسرچ اور دیز سیمینارز یہ کہتے ہیں کہ شوگر آپ کے صرف ایک آرگن کو ہوتا ہے. آپ کے باڈی میں صرف ایک آرگن ہے اور وہ ہے لیور. وہ لیور ہے جس کو شوگر ہے. باقی آپ کے نہ ہاتھوں کو ہے، نہ آپ کے مسلز کو ہے، نہ آپ کے مطلب کسی بھی حصے میں شوگر نہیں ہے ماں سوائے آپ کے جو لیور ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریورس انسولین ریزسٹنس، یا شوگر کو کس طرح ریورس کریں تاکہ آپ نارمل ہو جائیں، تو سب کچھ جو نا باٹم لائن جو ہے نا وہ آپ کا لیور پہ آتا ہے.
اگر آپ کا لیور صحیح طور پہ کام کرنا شروع کر دیں تو آپ اس بیماری سے جان چھڑا سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو میں نے بتایا، میں نے یہاں پہ بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، ینگ، اولڈ اینڈ اولڈر، کہ انہوں نے اس بیماری کو مات دی ہے اور وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اس کی جو بایو کیمسٹری ہے اور ہیومن فزیالوجی ہے، اس کو سمجھ آئی ہے کہ ہوتا کیا ہے ہماری باڈی میں اندر. جب آپ کو سمجھ آ جائے، آپ تھوڑے سے جو ہے نا سائنٹیفک طریقے سے سوچیں گے، یہ ذہن میں رہے، یہ والا 36 گرام شوگر. تو اگر آپ کو شوگر ہے اور آپ جو ہے نا ایکسرسائز بھی نہیں کرتے، رننگ بھی نہیں کرتے، تو اگر آپ ایک بھی کھا لیں تو 2 دن میں وہ آپ کا باڈی جو ہے نا ایبزارب نہیں کر سکتا وہ شوگر پارٹیکل. تو اس پہ دھیان دیں. باقی جو نا اس کو تھوڑا سا سمجھے، اپنی باڈی کو، اپنے فزیالوجی کو، اپنے ڈائٹنگ کو سمجھے. تو بڑی موٹی بات آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جو میں کھا رہا ہوں اس میں کتنے گرام شوگر ہے. میرا جو بلڈ والیوم ہے، جتنا بھی میرا بلڈ ہے ایک صحت مند انسان کے جسم میں، وہ ایٹ اے ٹائم کتنا شوگر اس میں ہولڈ کر سکتا ہے، وہ ہے 2.4 گرام، جو کہ ایک جو چائے کا چمچ ہے اس کا چوتھائی حصہ. تو جب یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آئے گی تو اٹس ناٹ راکٹ سائنس ٹو بیٹ دس ڈیزیز. تو کرنا کیا ہے، آگے کیا کرنا ہے؟ آگے یہ کرنا ہے کہ آپ کو جو میں نے بتایا کہ آپ کے پورے جسم کو شوگر نہیں ہے، آپ کے جسم میں صرف لیور کو شوگر ہے، وہ اپنا فنکشن پراپر طریقے سے انجام نہیں دے پا سکتا. تو اس کو کہتے ہیں پھر ڈیٹاکسیفیکیشن. ہاؤ ٹو ڈیٹاکسیفائی یور لیور. آپ نے اس کی کلینسنگ کیسے کرنی ہے، اس کو صاف کرنا ہے. جو ہی وہ صاف ہو جائے آپ کا لیور، تو پھر جتنا بھی ایکسٹرا شوگر ہے وہ آپ کا انسولین وہاں سے لے کے بلڈ سے اس میں ڈمپ کرے گا ایز اے گلائکوجن، جو انرجی ہے آپ کو ضرورت ہے کام کرنے کے لیے، چلنے کے لیے، سانس لینے کے لیے. آپ کو انرجی کی ضرورت ہے اور وہ سٹور ہوتا ہے آپ کے لیور میں ایز گلائکوجن. تو وہ ضروری ہے، لیکن چونکہ آپ کا لیور اس کو سٹور نہیں کر سکتا، اس کو ایسی جو ہے نا اس کی ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ وہ جو ہے نا کلاگڈ ہے. مطلب ہے بند ہے، اس کے جو ہولز ہیں سیلز کے وہ بند ہے. اس ہولز کو کھولنا ہے تاکہ اس میں جو سٹور گلائکوجن ہے وہ وہاں سے نکل کے آپ کے باڈی سٹریم میں شامل ہو جائے اور آپ اس کو جو ہے نا وہ اس کو برن کر لے دوڑنے سے. اچھا، اور ایک اور بات، آپ کے جو مسلز ہیں، بائیسیپ، ٹرائیسیپ، بیک، تھائز، یہ جو بڑے بڑے مسل ہیں، اس کے لیے انسولین کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ آپ کے باڈی سے شوگر مالیکیول لے کے انسولین اور اس میں ڈمپ کریں اور پھر وہاں پہ وہ اس کی جو ہے نا وہ کمبسشن ہو جائے یا میٹابولزم جس کو ہم بولتے ہیں، یا وہ ہو جائے. تو ایک منٹ، یا ہائے، تو یہ سمجھنا ہوگا موٹی بات ہے کہ آپ کے جو باڈی مسلز ہیں، اگر آپ کو شوگر ہے، ڈیابٹیز ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے انسولین کی ضرورت نہیں ہوتی. تو کرنا کیا ہے، اگر آپ اس کو اسٹریچ کریں اور کنٹریکٹ کریں اس طرح، تو اب یہ دیکھیں یہ میں کر رہا ہوں، تو یہ اب میری جو ہے نا جسم میں بلڈ سے جو ہے نا وہ شوگر پارٹیکل اس کے سیلز میں ایبزارب، کیونکہ یہ کام کر رہا ہے. تو جن لوگوں کو شوگر ہے ان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے نا ویٹ لفٹنگ کریں. ویٹ لفٹنگ، دوڑیں، اگر دوڑ نہیں سکتے تیز چلیں،
دو قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہیں، ایک ہے ایروبک، ایک ہے اے ایروبک۔ ایروبک یہ ہے کہ اگر آپ کچھ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور آپ بات کر سکتے ہیں کسی سے ایکسرسائز کرتے کرتے، تو یہ ایروبک ہے۔ یہ اس کی تو کیمیکل ڈیفینیشن اور ہے، لیکن میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، بیبس کین یو پٹ سم شوگر ان اٹ، تو اگر آپ کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے تو یہ ہے اے ایروبک۔ تو in order for your muscles to take most sugar out of your blood, do aerobic۔ مطلب اس طرح دوڑیں کہ آپ کا سانس اکھڑ جاتا ہے، آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے اور آپ کو مطلب پسینہ آنا شروع ہو جائے۔ تو اس طرح کا ایکسرسائز اگر آپ کرتے ہیں تو آپ بہت حد تک جو ہے نا اپنا جو شوگر لیول ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایکسرسائز کریں، دوسرا یہ کہ آپ جو نا کوانٹٹی دیکھیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں کہ اس میں شوگر کوانٹٹی کتنی ہے اس فوڈ میں۔ تو آپ کے ذہن میں دو چیزیں ہونی چاہیے، تین۔ ایک یہ کہ جب آپ ایروبک ایکسرسائز کرتے ہیں، یو ڈونٹ نیڈ sugar medicine or you don't need insulin، کیونکہ آپ کے مسل اور سب سے بڑا جو حصہ ہے آپ کے باڈی میں وہ ہے بھی مسلس، تو اپنے مسلس کو گرو کریں، اس کو بڑا کر لیں ایکسرسائز کی تھرو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں زیادہ شوگر جو ہے نا وہ ایبزارب ہوتا رہے گا وداؤٹ انسولین، اور پھر آپ کا جو کوانٹٹی ہے جو کچھ آپ کھاتے ہیں اس کی شوگر کنٹینٹ جو ہے اس کا انٹیک کم کر لیں۔ ذہن میں یہ چیز آپ کی ہونی چاہیے 36 گرام، اور آپ کا شوگر والیوم جو ہے جتنا بھی آپ کے بدن میں خون ہے بلڈ میں وہ کتنا ایٹ اے ٹائم ہولڈ کر سکتا ہے، 2.4 گرام۔ ان چیزوں پہ آپ سوچیں اس ویڈیو میں، پھر ہم آگے تھوڑا تھوڑا جائیں گے جو سائنٹیفک انٹرپریٹیشن ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ یہ تو عام آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا کہ یہ شوگر ہے کیا، ہوتا کیوں ہے۔ اور ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کا جو نا وہ جو بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہے لیب میں، وہ ہوتا کیا ہے A1C، اور آپ کا جو فاسٹنگ اور یا جو ہے نا ود آؤٹ فاسٹنگ شوگر لیول ہے اس کو جو ہے نا وہ مانیٹر کرتا ہے۔ لیکن وہ آپ پوچھیں ان ڈاکٹر سے کہ جب آپ مجھے یہ ٹیسٹ لکھ کے دے رہے ہیں لیب میں، تو ایک ٹیسٹ اس میں اور شامل کر لیں، اور وہ ہے اور اس پہ جو اگر آپ کو 500 روپے آپ کا خرچ آتا ہے لیب ٹیسٹ پہ، تو یہ ٹیسٹ اس کے ساتھ انکلوڈ کرنے میں زیادہ سے زیادہ 525 550 اتنا خرچ آئے گا۔ لیکن یہ سب سے ضروری بھی یہی ہے کہ وہ ڈاکٹر یہ فائنڈ کرے، اس کا پتہ لگائے کہ آپ کا پینکریاز کتنا انسولین بناتا ہے، از اٹ انف اور ناٹ۔ اگر انف ہے تو اگر ڈاکٹر آپ کو انسولین سجیسٹ کریں، پرسکرائب کر لیں، بالکل نہ لیں، کیونکہ آپ کا پینکریاز آلریڈی انف انسولین بنا رہا ہے۔ تو جب آپ باہر سے لیں گے تو کیا کہ وہ ڈارمنٹ پوزیشن میں چلا جاتا ہے، وہ خواب میں چلا جاتا ہے اور اس کی پروڈکشن کم ہوتی ہے، اور ایٹ دا لانگ رن وہ انسولین پروڈکشن سٹاپ کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے انسولین کا کہ آپ کے بلڈ میں کتنا انسولین ہے، آپ کا پینکریاز کتنا انسولین بنا رہا ہے، از اٹ انف اور ناٹ۔ اگر انف نہیں ہے تو پھر اگر آپ انسولین لیتے ہیں باہر سے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر انف ہے تو بالکل نہ لیں۔ ایک پھر جو لوگ ہیں جن کی کتنے لوگوں کو پتہ، وہ تو چھوڑیں انڈیا پاکستان،
میں ایک سروے دیکھ رہا تھا امریکہ میں. وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ شوگر کی جو بیماری ہے وہ امریکہ میں ہے، لیکن پھر بھی 20% جو لوگ ہیں، 20% ان کو نہیں پتا کہ ان کو یہ بیماری ہے. تو جو لوگ ادھر ہے اور ان کی لائف سٹائل ایسی ہے کہ وہ تھوڑا سا مطلب ان کا میٹابولک سسٹم سلو ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آپ کھاتے کم ہے اور آپ کا ویٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے. کیا؟ کیونکہ آپ کا میٹابولزم جو ہے وہ سلو ہے. تو ان لوگوں کو ہر 6 مہینے بعد خواہ مخواہ شوگر کا جو ٹیسٹ ہے بلڈ شوگر کا وہ کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے دین یو ول فال پرے ٹو دس ڈیزیز. تو اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ انسولین ریزسٹنس ہے، مائلڈلی تھوڑا سا بھی ہے، وہی ٹائم ہے کہ اس پہ جو ہے نا وہ آپ کام شروع کر دیں. تو اگر اس ٹائم پہ آپ کر لیں گے تو آپ اس بیماری سے آپ کو ہوگی نہیں. اگر ہوئی بھی ہے تھوڑی سی تو وہ اس کو ریورس کرنا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ آپ کا جو لیور کلینسنگ ہے، آپ کا لیور ڈیٹاکسیفیکیشن ہے، وہ بہت آسان ہوتا ہے اس سٹیج میں بنسبت اس سٹیج کے کہ آپ کو 5 10 15 20 سال سے یہ بیماری ہے. تو یہ میری جو ہے نا وہ ایک سجیشن ہے جتنے بھی وہاں پہ لڑکے لڑکیاں ہیں جن کی ڈارمنٹ لائف سٹائل ہے، مطلب کاؤچ یا بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے یا جو ہے نا وہ بکس پڑھتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا پری ڈائبیٹک ٹیسٹ جو ہے نا وہ کر لیں ضرور ہر 6 مہینے میں. اگر 6 مہینے نہیں تو 1 سال میں تو ضرور کر لیں. تو یہی چیزیں ہیں آج کی ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے نا اس کی جو کیمیکل انٹرپریٹیشن ہے بلڈ شوگر کا، آپ کے انسولین لیول کا، اس پہ دوسری ویڈیو کریں گے. تیسری ویڈیو پھر ہم شروع کریں گے کہ ہاؤ ٹو کلین یور لیور کی اس کو کہتے ہیں ڈیٹاکسیفیکیشن، کیونکہ وہ ٹاکسک ہو گیا ہے، ٹاکسک اور وہ فیٹی ہو گیا ہے. جن لوگوں کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، اگر میں فاصلے سے بھی کسی آدمی یا عورت کو دیکھوں اور اس کا پیٹ جو ہے نا وہ نکل آیا ہے اور اوپر ہی سطح پہ جو چیسٹ کے ساتھ جو وہ ہے، تو مجھے ابھی میرا اتنا ایکسپیرینس ہو کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا فیٹی لیور ہے. تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کو کیسے نارمل حالت میں لانا ہے لیور کو، اور جب آپ کا لیور نارمل حالت میں آ جاتا ہے تو یو آر فری فرام دس ڈیزیز. اور جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے پورے جسم کو نہیں ہے شوگر، آپ کے صرف لیور کو ہے. تو اگر آپ کنسنٹریٹ کریں ایکسرسائز پہ، مسلز ڈو ناٹ نیڈ انسولین فار شوگر ایبزارپشن. یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ کے مسل کو شوگر پارٹیکل ایبزارب کرنے کے لیے انسولین کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اگر فار ایگزامپل آپ جناب بیٹھے ہیں، ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، اسکواٹ کرتے ہیں یا چیسٹ کرتے ہیں، بینچ پریس کرتے ہیں، تو آپ کا جو مسلز ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح جو ہے نا جس طرح یہ ریت ہوتا ہے، سوکھ کی ریت، اس پہ آپ پانی ڈالتے ہیں، اسی طرح وہ آپ کا شوگر جو ہے نا وہ جذب کرتا ہے. تو ایک تو آپ کا مسل بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کا جو ہے نا وہ شوگر لیول ڈراپ ہوتا ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھے، ایکسرسائز، ڈائٹنگ. اور میں جب بھی میں کھانا کھاتا ہوں، ناشتہ دوپہر کا، یہ سلائس میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس میں 36 گرام شوگر ہے. ہاؤ مچ ڈو آئی نیڈ؟ تو یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں رہے، جب بھی آپ چپاتی کھائیں، تندوری روٹی کھائیں، ایک ہی چیز ہے سب. تو یہ خیال رکھیں کہ کتنا شوگر آپ ایٹ اے ٹائم کھا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر میرے جو ویڈیوز ہیں میرے پاس ان ریسرچرز کا، ان ڈاکٹرز کا، میں جو ہے نا ابھی میں نیکسٹ ویڈیو کروں گا جس کا جو سائنٹیفک انٹرپریٹیشن ہے
ڈائبٹیز کا، اور اس پہ میں تھوڑا سا اس کو ریوائز کروں گا، ان ویڈیوز کو اپنے نوٹس دیکھوں گا، تو نیکسٹ ویڈیو اس پہ ہوگی. آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ جلدی میں کیونکہ ببز مجھ سے تقریباً 2 ہفتے سے کہہ رہی ہے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بہت بزی لائف ہے. تو یہ میں نے جلدی میں کی، لیکن تھوڑی سی آپ کی جو جانکاری سمجھ کے لیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ بیماری ہے کیا، اس پہ تھی. تو امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو جو ہے نا پسند آ جائے تو آپ کے جتنے بھی مطلب رشتہ دار ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ان کو اور آپس میں ڈسکس کریں، اس ویڈیو کو آپس میں ڈسکس کریں، اس کے جو چیدہ پوائنٹس ہیں، تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. جب آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے گا، ایک کلیئر امیج آ جائے گا، تو پھر آپ جو ہے نا انرجیٹک ہوں گے، ہوپ فل ہوں گے کہ یس آئی کین بیٹ دس ڈیزیز. اور باقی جو ہے نا یہ انٹرنیٹ پہ جو یہ اسکیمز آتے ہیں کہ 1 چمچ اس چیز کا لیں، 1 کپ اس چیز کا لیں، اور اوور نائٹ، اور 1 دن میں اور 1 رات میں، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں 2 گھنٹے میں شوگر ختم ہو سکتی ہے. ان چیزوں پہ مت جائیں، ان چیزوں پہ مت جائیں. کیسے ایک چمچ اس چیز کا یا 1 کپ اس چیز کا، میرا جو لیور ہے جو کلاگڈ ہے کئی سالوں سے، اس کو کیسے صاف کر سکتا ہے؟ اور اس کو آپ نے کیمیکلی صاف کرنا ہے، کیمیکلی اور فزیکلی اپنے لیور کو. تو نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اس پہ کنسنٹریٹ کریں گے، لیور ڈیٹاکسیفیکیشن پہ. تو اس کے لیے میں نے جو میرے پاس جو ویڈیوز ہیں اس کو تھوڑا سا کنسلٹ کرنا ہے، اور میرے پاس جو نوٹس ہیں اس کو کنسلٹ کرنا ہے، اور ایک فائن ویڈیو ہم بنائیں گے لیور ڈیٹاکسیفیکیشن پہ. تو اسٹے ٹیون اینڈ گڈ بائے.